अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त इंतखाबात और मईशत दोनों पटरी पर हैं। इंतखाबात के हवाले से जो सूरत हाल है वो यकीनन हम सब के सामने है और ये बात अब यकीनी है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मईशत के हवाले से भी IMF जो है वो मुस्बत बातें कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत के आने के बाद जो फ़ैसले किए गए उसके नतीजे में कुछ बेहतरी जो है वो रूनमा हुई है। लेकिन इंतखाबी अमल जो होता है वो एक सियासी धमा चौकड़ी का पीरियड होता है और इस दौरान मुआशी इस्लाहात जो हैं वो तसाहिल का शिकार हो जाती हैं और सब इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि मुंतखब हुकूमत आए और आकर फिर अपनी तरजीहात के मुताबिक जो है वो मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं उनको तरतीब दे। लेकिन देखना ये है कि इन इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत आती है उसके अपने सियासी तकाज़े और अपनी सियासी तरजीहात होती हैं और उन सियासी तकाज़ों और उन सियासी तरजीहात का वो अपने इंतखाबी जलसों में तवातुर के साथ, तसलसल के साथ और पुरअज़्म तरीके से ज़िक्र भी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत में जब आते हैं तो उसके बाद देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उनकी जो सियासी तरजीहात हैं या उनके जो सियासी वादे हैं या वो सियासी तौर पर लोगों के साथ बात कर कर आ रहे हैं उसको उन पैरामीटर्स के अंदर जो है वो समा सकते हैं कि नहीं। ये सबसे बड़ा अहम सवाल है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो दो धारी तलवार पर चल रही है। पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों की मईशत बन चुका है और सूद की अदायगी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन चुकी है और ज़ाहिर है सूद की अदायगी करते करते और प्रिंसिपल की अदायगी करते करते हमारे पास कुछ नहीं बचता, चाहे वो दिफा हो, चाहे वो हुकूमती अखराजात हों, चाहे वो तरक्याती प्रोग्राम हो या चाहे जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो हों। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन बहुत सख्त है और जो भी हुकूमत आएगी उससे मुतकाज़ी होगी कि वो सख्त फ़ैसले करे और उसके नतीजे में ऐसी राह हमवार हो सके कि जिसमें आवाम के लिए कुछ सुकून का लम्हा जो है वो मुयस्सर आ सके। लेकिन हालात और वाक़यात जिस चीज़ को सामने लाए हुए हैं उससे ये कहना कि हुकूमतें जो हैं वो अपनी तरजीहात को और जो मईशत के तकाज़े हैं उनको मिला कर लेकर चल सकती हैं, ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है। और देखना ये है कि क्या मुंतखब हुकूमत जो है वो इस्लाहात की तरफ जाती है या बंदिश की तरफ जाती है। क्या वो अपनी उस अशराफिया को जो कि बुनियादी तौर पर हुकूमत का हिस्सा ही बन जाते हैं और वो पाकिस्तान के कारोबारी ज़िंदगी से मुंसलिक हैं उनको आमादा कर सकती है कि वो अपने हिस्से का हिस्सा डालें, क्योंकि आम आदमी जो है वो अब ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो चुका है और वो कर रहा है। ये सूरत हाल एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शाह बुखारी साहब, चेयरमैन हैं KSP के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ माशी तजिया निगार हैं। नासिर शाह बुखारी साहब, ज़रा आपसे मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है इंतखाबात का ज़माना है, वादे वईद का ज़माना है, सुहाने ख्वाब दिखाने का ज़माना है, लेकिन हकीकत जो है वो बड़ी तल्ख़ है। ये जो तलख़ी है, जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी, आपको लगता है कि वो इन वादों और ख्वाबों के साथ उस तलख़ी को भी हम आहंग कर पाएगी? हालात कुछ गुंजाइश देते हैं? मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है जब मैं वो देखता हूँ तकरीरों में कि जी हम इतने 100 यूनिट जो हैं वो फ्री कर देंगे, ये चीज़ें जो हैं फ्री कर देंगे। तो ये वो वादे हैं जो कि हमारी इस वक्त इकॉनमी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उससे पहले हमें अपना रिफॉर्म प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट करना होगा। और वो आपने देख लिया कि अभी आपके पास जो हाल ही में FBR के रिफॉर्म्स के सिलसिले में कोशिश की जा रही थी
اور وزیر خزانہ نے جو اپنے پروگرام ایک ریفارمز کا FBR کی کیبنٹ میں اپروو کرانے کی کوشش کی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ پھر ایک بیک برنر پر ڈال دیا گیا. اور جب تک یہ بنیادی ریفارمز نہیں ہوں گی سسٹم کی، اس وقت تک آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ڈیولپ ہوتی جس کیپیسٹی کی بیسس پر آپ پھر آگے مراعات دینے کی پوزیشن میں ہوں یا پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکیں. کیونکہ صرف ٹیکس وصول کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اکانومی کے اندر ایک ایسا پروڈکٹیوٹی کا اسٹیٹس کریٹ کرنا ہے جس سے جو آمدن ہے لوگوں کی وہ بڑھ سکے. کاروبار اگر آمدن کرے گا تو ٹیکس دے گا نا. اس وقت تو کاروبار کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ان کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے. حالانکہ آپ کے پاس ذخائر ہیں، ریسورسز ہیں، لیکن ان سب ذخائر اور ریسورسز کو ٹیپ کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت کچھ انویسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں، چاہے وہ مائننگ ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، جس میں ہم بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں. لیکن ان تمام امیدوں کو حاصل کرنے کے لیے، یا ایون IT بھی ٹھیک ہے، ہمارے پاس $300-250 کی جو ہے ایک ایکسیس ایکسپورٹس جو ہے وہ نظر آئی ہیں، لیکن اس کی کیپیسٹی تو بہت زیادہ ہے. یہ بھی سب جو ہے وہ اب آپ کے ہاں آج کل انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. آپ IT میں جو ہے لوگوں کو، اگر آپ کے ہاں انٹرنیٹ جو ہے وہ بار بار خراب ہو جائے گی تو کیسے جو ہے آپ ایک سیکیورڈ پاتھ وے دے سکیں گے IT والوں کے لیے جو اس میں یہاں پر کام کرتے ہیں. تو چیلنجز جو ہیں وہ ہیں. وعدوں وعید سے تو نظر نہیں آتے کہ لوگ باگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں چیلنجز کتنے ہیں. نہیں. اب اس پہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سوچ تھی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی لیڈرشپ ہو، کہ جب یہ عوام کے پاس جائیں گے یہ حقیقتوں سے بھی آگاہ کریں گے اور یہ بات بھی کریں گے کہ ہمارا جو منصوبہ بندی ہے اس صورتحال سے وہ نکلنے کی یہ ہے اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے. اب وہ کر دیں گے میں اور حقیقت میں ایک بہت بڑی خلیج حائل ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پھر ایک دفعہ وہی نہیں ہو رہا کہ امیدوں کا حمالیہ کھڑا کر دو اور پھر دھڑام سے گر جائے؟ دو حقائق آپ پاکستان کے زمینی حقائق. پہلی حقیقت یہ ہے کہ 2018 میں جو رجسٹرڈ ووٹرز تھے وہ کوئی لگ بھگ 10 کروڑ کے قریب تھے اور اب وہ بڑھ کے کوئی 12.5-13 کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں. اور آپ سوچئے کہ 13 کروڑ میں سے تقریباً 70% وہ لوگ ہیں جو 18 سے 45 سال کی کی عمر ہے. دوسری حقیقت ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ 2018 میں جو براڈ بینڈ سبسکرائبرز تھے وہ کوئی 5.5 کروڑ کے قریب تھے اور آج وہ 13 کروڑ کے قریب پہنچ گئے ہیں. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے اٹھایا. دیکھیے مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ 20-25-30 سال پرانی والی سیاست کھیل رہے ہیں، جس میں نعرہ بازی ہوتی تھی، جس میں شخصیت کو بیچا جاتا تھا، جس میں ہمیں پارٹیز اپنی ماضی کی زیادتیاں یا قربانیاں بتاتی تھیں. اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ لگ بھگ جیسے میں نے آپ کو کہا 70% پاکستانی ووٹر جو ہیں وہ تو براڈ بینڈ کے سبسکرائبرز ہیں. ان کو منٹ منٹ کی خبر ہے، ان کا سورس جو ہے وہ ان کا ٹیلی فون ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب ان کو یہ بتانا کہ 300 یونٹ فری ملیں گے یا 200 یونٹ فری ملیں گے، وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا معاہدہ ہوا ہے IMF کے ساتھ، وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا خزانہ جو ہے وہ خالی ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ IMF کے پروگرام کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ وعدے جو ہیں یہ پورے نہیں ہو پائیں گے. تو یا تو ہمارے سیاستدان سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وقت بدل گیا ہے، صرف پچھلے 4-5 سالوں میں اتنی تیزی سے بدل گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ووٹرز کے پرابلمز کو سامنے رکھیں اور ان کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے پاس حل ہے. خواہشات بہت ساری بتائی گئی ہیں، خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے، امیدوں کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن امید اور منصوبے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے.
ہمیں کوئی منصوبہ نظر نہیں آتا، کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی، کوئی ٹھوس قسم کا جو منشور ہے وہ نظر نہیں آتا۔ منشور میں وہی باتیں کی جا رہی ہیں جو وعدے ہیں، جو خواہشات ہیں اور امیدیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سلیکشن جو اب الیکشن جو آنے والا ہے، اس میں بہت بڑی سرپرائزز مل سکتی ہیں۔ قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم جستجو میں ہیں، ہم تلاش میں ہیں کہ ہماری آمدن جو ہے وہ بڑھ سکے، اس لیے کہ ہمارے سر پر اب 3400 ارب کا قرضہ کا سود جو ہے وہ معاملہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ 10 ارب کہاں سے نکل آئیں، 18 ارب کہاں سے نکل آئیں۔ ہم کبھی بات کرتے ہیں چینی پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دو، کبھی ہم جو یہ ٹیکسٹائل ہے، لیدر ہے، اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی جی ایس ٹی کوئی 3% بڑھا دو۔ ہم ریٹیلرز کا منصوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی 300 ارب روپیہ وہاں سے نکل آئے۔ کیا نظام حکومت میں جو مالی معاملات ہیں وہ اس ایڈہاکزم پر چلتے ہیں، اس یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ ومزیکل رویوں سے چلتے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ جو ایک ریفارم پروگرام چاہیے آپ کو، جو کہ ایف بی آر کی جو بھی ریسٹرکچرنگ کی کوشش کی گئی تھی، تو اس سے آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ولنگنس ابھی تک نہیں ہے، اور گو کہ اب تو سوال اٹھا دیا گیا ہے کہ جو یہ انٹرم گورنمنٹ ہے وہ اس قسم کا ڈیسیجن نہیں لے سکتی، لیکن پھر بھی جو آنے والی حکومت ہوگی اس کو سب سے پہلے یہی عمل جو ہے دہرانا پڑے گا کہ ایف بی آر کے اندر ریفارمز کریں۔ اور دوسرا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کو کسی طرح سے بھی کم کرنے کی کوشش کرتی رہیں، اور اس کو کم کر کے پھر بزنسز کے اندر بڑھوتی کی، ان کو ایک سپلائی سائڈ اکانومی کی طرف لے کے جائیں، تاکہ اس سے جو ہے لوگوں میں آمدن بڑھے، اور آمدن بڑھے گی تو ٹیکس کا نظام بھی جو ہے اس قسم کے تمام جو ایڈ ہاک فیصلے ہیں ان سے ہمیں بچائے گا، اور ہمارا ٹیکس بیس جو ہے وہ بڑھے گا۔ اور یہ ایک یعنی صرف ٹیکسیشن کے ریفارم کی ضرورت نہیں، اوورآل آپ کو پورے سسٹم کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آئی ایم ایف تو آپ سے جو ہے وہ صرف ایک شارٹ ٹرم دوائی دے سکتی ہے، آپ کے سر کا درد اور آپ کا بخار اتار سکتی ہے، اصل تو آپ کو اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونے کی بات ہے۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے زبیر موتی والا صاحب نے، جو کہ چیئرمین ٹڈیب کے۔ زبیر موتی والا صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب انتخابات ہوتے ہیں تو صورتحال جو ہے وہ یکسر مختلف ہو جاتی ہے، اور ہمارا یہ کسی جگہ کا بھی یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ انسانی ضرورت جو ہے وہ انتخابی ایجنڈا بن جاتی ہے۔ اب بھی یہی صورتحال جو ہے وہ درپیش ہے، لیکن معیشت جو ہے وہ چونکہ ایک اضمحلال کی کیفیت میں ہے، اور ظاہر ہے کہ نگران حکومت کے آنے کے بعد تھوڑا سا ایک سٹیبلائزیشن فیکٹر تو آیا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں بغیر اصلاحات کے نافذ کیے، اور ہماری جو بات کی جاتی ہے بار بار اشرافیہ کے حصہ ڈالنے کے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے مزید چل سکتا ہے؟ دیکھیں، انٹرم گورنمنٹ کے پاس میرا خیال ہے کہ پچھلی اسمبلی سے میاں شہباز شریف نے پاورز جو ہے پرائم منسٹر نے دیے تھے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہم ریفارم کر رہے ہیں اس کو وہ جاری و ساری رکھے، یہ میری یادداشت کہتی ہے۔ اسی کے حساب سے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ آپ نے دیکھا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی انہوں نے مذاکرات کیے، اور بجلی کے نرخ بھی بڑھائے، اور گیس کے بے انتہا نرخ بڑھا دیے۔ تقریباً اگر ٹوٹل میں دیکھیں تو کوئی ایک دفعہ 91% ہے، کہیں اور جگہ پہ 130% ہے، پھر اس کے اوپر بلینڈ کے بھی ریٹ لگا دیے۔ انڈسٹریاں کراچی کی وائبل ہو گئیں، اور کئی انڈسٹریاں بند بھی ہو گئی اس کے اندر۔ تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو یہ اصلاحات کرتے ہیں انٹریم گورنمنٹ والے، وہ ایکچولی جو ہے نا انڈسٹری کے لیے جو ہے نا یہ مہنگا بھی سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ اتنا ریٹ بڑھا دیں گے تو الیکٹریسٹی کے ریٹ کہاں پہنچ گئے، 52 روپے کے ریٹ ہو گئے الیکٹریسٹی کے انڈسٹری کو۔ یہ تو مطلب انبیئریبل ہے، کئی انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں۔ تو اب اس الیکشن ہو اور کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ ان سے ساتھ بھی بات کی، کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کا ہے۔
میں تو اس سے کہتا ہوں کہ میرا کام ایکسپورٹ کو دیکھنا ہے, ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. میں کیسے بڑھاؤں, کیونکہ وہ آپ بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے تقریباً 12-14% مہنگے. ہمارے سے کون مال لے گا؟ آپ ہیم ٹیکس کبھی ہوئی تھی جرمنی کے اندر, اب سوال پوچھ لیں. اور ہیں وہ جو نہیں ہو سکے, نہیں وہ صورتحال میں آگے کہہ سکتا ہوں اللہ وہ کرے. نہیں, اس میں زبیر موتی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر یہ ریٹس جو ہیں یہ مہنگے ہوئے ہیں, لیکن ایک استدلال پیش کیا جاتا ہے, اور وہ استدلال یہ ہے کہ اگر آپ بنگلہ دیش کا ایکسچینج ریٹ دیکھیں تو 85-90, انڈیا کا دیکھیں اسی اس میں گھوم رہا ہے, اور پاکستان کا دیکھیں تو 280 سے اوپر ہے. تو یہ آپ کو اتنا ونڈو اور کشن مہیا کرتا ہے کہ اگر یہ ریٹس بڑھیں تو آپ اس دباؤ کو جو ہے اس کشن کے اندر ایبزارب کر سکیں. تو مطلب ٹھیک ہے مہنگا ہے, بیٹھ کے کرنا چاہیے, لیکن آپ کے پاس ایک کشن بھی تو ہے نا. دین صاحب, ہم کوئی روپے سے ٹاکا کو تھوڑی کمپیئر کر رہے ہیں, ہمارے روپے سے انڈین روپے کو تھوڑی کمپیئر کر رہے ہیں. ہم تو ڈالر میں مال بیچتے ہیں, ڈالر کی کاسٹ دیکھ رہے ہیں, ڈالر کے اندر جو کاسٹ آتی ہے. آپ یہ بھی مت بھولیں کہ را مٹیریل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس ایکسپورٹ کے لیے, وہ بھی 300 روپے میں ہی آتا ہے, وہ مجھے 60 روپے میں نہیں ملتا. اگر ان کا 88 روپے دام ہے اور ان کا 87 روپے 90 روپے دام ہے, تو اگر میرا 300 روپے ہے تو اس سے کوئی نیومیریکلی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دیکھیں وہ بھی ڈالرز کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچتے ہیں, ہم بھی ڈالر یورو میں مال بکتا ہے. جب دونوں مال فارن کرنسی میں بکتے ہیں تو پھر ہماری کرنسی کی کیا ویلیو ہے, یہ تو ہے ہی نہیں نا. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں نان کمپیٹیبلٹی کی, وہ ڈالر ٹرمز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے یہاں جو انسینٹیو ہے انڈیا اور بنگلہ دیش میں 12-14% کے انسینٹیو, اور میرے سے 12-14% ایک ہی جیسی کاسٹ ہے تو بھی وہ میرے سے سستے ہو. تو بات یہ ہے کہ وہاں بنگلہ دیش میں ابھی گیس کی پرائز بڑھی ہے. پہلے تو ڈالر ٹرمز کے اندر بھی 50% پرائز تھی, آج تقریباً 90% کے قریب پہنچ گئی ہے. تو $7.5 $8 کے قریب بنگلہ دیش میں پرائز ہو گئی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ناصر شاہ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک اور IMF پروگرام کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی. اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کی جو تیسری ٹرانچ ہے اس کے لیے اب یہ کہا گیا کہ جو منتخب حکومت آئے گی اس سے بات کی جائے گی. تو جب منتخب حکومت آئے گی ناصر شاہ بخاری صاحب, بات کی جائے گی تو یہ دباؤ تو پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت پھر اس میں کوئی سانس لے سکے گی یا یہ کہ جمود کا ہی شکار رہے گی؟ دو باتیں میں کروں گا آپ سے ذرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی الیکشن میں جو سوال سب سے پوچھنا چاہیے, جن حکومتوں نے یہ جو کوئلے پر چلنے والے امپورٹڈ کول پہ چلنے والے پاور پروجیکٹس لگائے اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کے معاہدے کیے, وہ کوئی ان سے سوال جواب کرنے کی لوگوں کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کہ اگر ایسے ہی معاہدے آئندہ بھی کرنے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس کیپیسٹی کی پیمنٹ کرنے کے لیے پیسے نہ رہیں, پھر آپ اس کو جو ہے سرکولر ڈیٹ کا ایک پرابلم شروع ہو جائے اور وہ اب 5 ٹریلین سے اوپر پہنچ گیا ہے. یہ آنے والی حکومت جو بھی ہوگی اگر وہ اس پر کوئی اس سرکولر ڈیٹ کا کوئی حل نہیں ڈھونڈے گی تو یہ 7 ٹریلین اور پھر 10 ٹریلین کو جو ہے جمپ مارتا جائے گا. ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ تو یہ ہمارے جو معاہدے ہوئے ہیں ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. آنے والی حکومت کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ان کو دیکھے, اور خاص طور پر جن جماعتوں نے یہ معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کو بھی آئینے میں اپنی صورت دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے کتنی بڑی مصیبت سے اس ملک کو جو ہے دوچار کیا ہے. دوسری بات یہ ہے, میری خواہش ہے, میرا ایک ڈریم ہے کہ اگر آپ کی یہ جو موجودہ فائننس منسٹر ہیں, آنے والی کوئی بھی حکومت ہے, وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور ان کو کم از کم تھوڑا بہت ٹائم دیں گے, یہ اپنے اس پروسیس کو جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اس کو وہی کمپلیٹ کر سکیں اور ان کو پوری طرح سے مدد کریں. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری اکنامک ٹیمز جو ہیں وہ اتنی جلدی تبدیل ہوتی ہیں کہ وہ ان کے پاس نہ تو اس کا کوئی ویژن کریٹ ہو پاتا ہے, نہ ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں, نہ وہ اس صورت میں اس لائق ہوتی ہیں کہ پھر وہ کوئی آگے جن سے نیگوشیٹ کرنا ہے ان سے کوئی ایک ان کی کنٹینیوٹی بنتی ہو.
تو کئی ملکوں میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیم جو انیشیٹ کرتی ہے ایک پروگرام کو وہ آگے آنے والی حکومتوں کے ساتھ جو ہے وہ چل سکتی ہیں. تو ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا ہمیں نظام دیکھنا چاہیے. چاہیے. اچھا کہ اب اس میں فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انتخابات ہیں, اصلاحاتی عمل سست ہو جاتا ہے, بیرون ملک آپ نے جو قرضے لینے ہوتے ہیں اس میں بھی ایک گیپ آ جاتا ہے. لیکن بنیادی طور کے اوپر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا جو اب اگلے ہفتے اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی ایکسپیکٹڈ ہے, شرح سود یہاں پر رہے گی کہ بڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی میں تو کوئی وقفہ نہیں آ رہا. دیکھیے اس کو پریڈکٹ کرنا کہ کیا پالیسی کے دوران شرح سود بڑھا دی جائے گی یا کم کی جائے گی, یہ تو نہیں کیا جا سکتا. دنیا بھر میں جو رجحان ہے وہ انٹرسٹ ریٹ گر رہا ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ جو پرابلم ہے کہ ہمارا جو مہنگائی کی شرح ہے, ریٹ آف انفلیشن نیچے نہیں آ رہا. ابھی جو پچھلے 1-2 دن کے اندر جو حکومت نے پیسے اٹھائے ہیں اس میں کوئی 50 بیسس پوائنٹ کی کمی آئی ہے, جو مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ شاید مانیٹری پالیسی میں کچھ کمی کی جائے گی. دیکھیے ندیم صاحب, اصل مسئلہ مانیٹری پالیسی کا نہیں. ابھی انتخابات سے پہلے کا ایک پیریڈ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں شنگھائی الیکٹرک بھی کوئی $2 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے. وافی انرجی نے 150 ملین کا کیا. اتصالات جو ہے اس نے خریدا ٹیلی نار کو کوئی 490 ملین کا. ورلڈ بینک کا 350 ملین کا لون آیا ہے. اے ڈی بی کا 250 ملین کا لون آیا ہے. آئی ایم ایف کی قسط ہم نے دیکھی ہے 700 ملین کی. یہ ہوا ہے الیکشن سے پہلے. اب جو سوالات اٹھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد جو نئی منتخب حکومت آئے گی کی ترجیح معیشت ہوگی یا سیاست ہوگی, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور کیا جو معاشی پالیسی ہے اس میں تسلسل آئے گا, کنٹینیوٹی رہے گی یا نہیں رہے گی, یہ دوسرا بہت بڑا سوال. اور تیسرا سوال یہ کہ جو منتخب حکومت آئے گی کیا وہ جو تقسیم کی سیاست پچھلے کچھ سالوں سے چل نکلی ہے جس کے نتیجے میں معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے, تقسیم کی سیاست کو دور کر پائے گی یا نہیں. تو یہ ڈسٹنکٹ پیریڈز ہیں الیکشن اور اچھا اب زبیر موتی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اصلاحاتی عمل ہے جو بنیادی طور پر آئی ایم ایف کی وجہ سے شروع ہوا اور بڑی سختی سے ہم کاربند اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو اضافہ کرنا ہے. $8 ارب سے تو ظاہر ہے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ تسلسل جو ہے یہ پاکستانی معیشت کو جو ہے اس صورتحال میں سے نکال پائے گا, اور یہ جو سیاسی جماعتیں اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہی ہیں ان کو گنجائش دے گا کہ اس صورتحال کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر سکیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ہمارا معاہدہ ہے, جو ایگریمنٹ ہے, وہ ہماری ضرورتوں کی بنیاد پر ہے. جو اگر آپ اس کا اماؤنٹ دیکھیں تو کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہوتا. ابھی بھی $70 کروڑ صرف ہماری جو ٹرینچ باقی تھی وہ آئی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ اگریمنٹ کرنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے اندر انرول ہیں, اگر آئی ایم ایف نے آپ کو قرض دیا ہے, پھر ساری اور ایجنسیاں جو ہیں, اے ڈی بی پی ہو گیا, ورلڈ بینک ہو گیا, پیرس کلب ہو گیا, تو یہ ساری چیزیں سارے لوگ آپ کو پھر قرض دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پورا جو ہے ان کی اسکروٹنی پوری کر دی ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سرکولر ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, ابھی اس کے اندر 2200 یعنی 2.2 ٹریلین روپے کا, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت جو گیس کی پرائزز میں $2.2 ٹریلین اس کی اضافے کے ساتھ شامل کر لیے ہیں. تو وہ جو ہے نا سرکولر ڈیٹ جہاں تک گیس کے بارے میں ہے وہ کم ہو جائے گا, اور الیکٹریسٹی کی پرائزز بھی اسی لیے بڑی ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کو ٹیک کیئر کیا جائے. بلکہ 400 بلین کا سرکولر ڈیٹ کریٹ ہو رہا ہے, انہوں نے 2200 بلین اس لیے دیے کہ پچھلے 3 سال کی بھی جو انہوں نے اس دفعہ ٹیرف کے اندر ڈال کے, ہم جس کے لیے ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں اور ہم وہاں بات بھی کر رہے ہیں, اور ان منسٹر سے بھی بات ہو رہی ہے. تو جہاں تک آپ دیکھیں یہ ڈبل جوپرڈی ہے. ایک طرف جو بخاری صاحب کہہ رہے تھے غلط معاہدے ہو گئے, وہ غلط معاہدوں کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کریٹ ہوا. سرکولر ڈیٹ کریٹ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اس کی فرنٹ لوڈنگ کی. اب آپ فرٹیلائزر پہ کر نہیں سکتے, ڈومیسٹک پہ آپ نہیں کر سکتے,
تو آپ نے انڈسٹری پہ کر دی, انڈسٹری انوائبل ہوگی تو آپ کا ایکسپورٹ کم ہو گیا. یہ سارا ایک چین ہے جس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا, اور اس کو سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہم فرٹیلائزر کو کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں. ڈومیسٹک کو ہم نیچرل گیس کتنی دے سکتے ہیں, اور RLNG جو ہے ہم کتنی امپورٹ کر سکتے ہیں, سکٹ کتنا ہمارے پاس فارمیشن ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ریزرو ہیں, تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, وہ ایک طے کرنا چاہیے. ایسے جو ہوا میں جو سارے کام کر رہے ہیں, اس سے مزید پرابلم میں آئے گی, آپ کے ایکسپورٹ مزید پرابلم میں آئے گی. اب اس میں ناصر شاہ بخاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ معاہدے تو آپ نے کر لیے ہیں, جان چھڑانے کا بھی کوئی طریقہ اس دستیاب نہیں ہے کیونکہ سارے ساورن گارنٹیز ہیں, تو اب پھر کریں کیا, کدھر سے کان پکڑیں؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کی ہم گفتگو کر رہے ہیں. SIFC جو ہے وہ ایک رائٹ قدم ہے. ایگریکلچر پروڈیوس آپ کی بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. اس سال آپ کوئی 32 ملین ٹن کی ویٹ کی پروڈکشن کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں. آپ کے جو کاٹن کی کراپ ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. رائس کی آپ کی کراپ بہت بہتر ہے, جس سے آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے. اس وقت آلریڈی کوئی $3.2 بلین تک کی رائس کی ایکسپورٹ ہو چکی ہے. حالانکہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ لوگ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ اس وقت انڈر انوائسنگ کر رہے ہیں اور پیسہ باہر رکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک ہمارے ہاں ریالٹی ہے. بہت سارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ سننے کو جو ہے, اور انڈسٹری کے لوگ خود بتاتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایکسپورٹ کے اندر بھی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے جتنی آپ کے ہاں لوکل پروڈکشن پیدا شروع ہوگی. پھر جب ہماری معدنیاتی ریسورسز جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہوں گے تو وہاں سے بھی ہمیں کافی کچھ ایکسپورٹ کی گنجائش ہوگی. ہمیں امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے, اور انویسٹمنٹس جو ہیں وہ جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں SIFC کی, ان کو اسٹریم لائن لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ انویسٹمنٹس ہوں گی تو آگے آپ کے یہاں پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اور اس فوکسڈ ایریاز کے اندر انویسٹمنٹ ہوں, ایسی نہیں کہ ان سے آپ سے اگر موبائل فون کی فیکٹری لگائیں گے تو آپ کو اس کا را مٹیریل موبائل فون کی صورت میں تو امپورٹ کرنا پڑے گا نا. آپ نے $700-800 ملین کا موبائل فون فی اس سال امپورٹ کر لیا ہے. تو ایسی فیکٹریاں ہوں جو کہ لوکل ریسورسز سے جو ہے چل سکتی ہوں, تو اس سے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈالر آئے گا, اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے. تو امپورٹ بیسڈ ایکسپورٹ جو ہے وہ کسی حد تک اس کامیاب جب ہوتی ہے جب آپ اور ڈیولپمنٹ اپنی کر چکے ہوں. تو جیسے عام طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے ہاں ویلیو ایڈیشن جو ہے اس کی سخت ضرورت ہے, ویلیو ایڈیڈ پروڈکشن کی ضرورت ہے, گارمنٹس کی انڈسٹری کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بہت اچھی جو ہے دنیا کی برانڈز پاکستان میں بن رہی ہیں, اور دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی ہے, لیکن ان کو بھی ایک سرٹنٹی چاہیے یہاں پر کہ وہ ان کی سپلائی جو ہے وہ کبھی یہاں ڈسٹرب نہیں ہوگی, ان کی سپلائی چین جو ہے وہ یہاں وہ پہ رہے گی. اچھا, اس میں اب فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سماج یا سیاست ہے, معیشت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اب ہم سیاسی سطح کے اوپر تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن حتمی طور کے اوپر ہم بندھے ہوئے ہیں IMF کے ساتھ. اب جس طریقے سے ہم نے یہ ساری چیزیں سیدھے کرنی ہیں, اس کے اندر اضافہ تو دکھائی دے رہا ہے, کمی کا کوئی رجحان جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. ظاہر ہے آپ کو مارکیٹ کے ساتھ چلنا ہے. اس وقت دنیا میں بھی کرائسس ہیں, پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ جو ایک بحرانی کیفیت ہے ہماری مہنگائی کی سطح کے اوپر, اس کا کوئی دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ریلیف اس میں نظر آتا ہے؟ جی ندیم صاحب, آپ مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے اس وقت جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ مہنگائی کا ہے. جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں مہنگائی کی شرح 40-45% پہ ہے تو انڈیا میں یہ سنگل ڈیجٹ میں کیوں ہے, بنگلہ دیش میں یہ سنگل ڈیجٹ پہ کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ نکلتا ہے کہ مہنگائی معاشی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر, یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. اور سیاسی مسئلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج سے 4-5 سال پہلے جو ہم کہتے ہیں کرنسی اینڈ سرکولیشن, یعنی کہ جو نوٹس پاکستان کے اندر گردش کر رہے تھے وہ 4000 ارب کے تھے. پچھلے 4-5 سالوں میں حکومتوں نے دبا کے نوٹ چھاپے ہیں
اور اب ہم بیٹھے ہیں کہیں 10,000 ارب پہ. تو اگر اتنے نوٹ حکومت چھاپے گی تو پھر ظاہری بات ہے آپ کی جو مہنگائی ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں، وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں 3 یا 4 گنا زیادہ ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نوٹ چھاپنا تو سیاسی فیصلہ ہے. مہنگائی کا ایشو جو پاکستان میں ہے یہ معاشی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی فیصلہ ہے. اچھا، ناصر شاہ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ فچ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پھر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جان یہ آپ کا جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے یہاں پر اختتام نہیں ہوگا، آپ کو آگے بھی آئی ایم ایف پروگرام کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی، کیونکہ اصل مسئلہ ہمارا پھر وہیں پر آ کر اٹک جاتا ہے کہ ہمیں قرضوں کی ضرورت ہے، اور قرضے اسی صورت میں دستیاب ہوں گے اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہیں گے. ہم نے 24 ارب ڈالر جو ہے سالانہ ادا کرنے ہیں اگلے 4 سال. تو مطلب کہاں پہ آپ گنجائش دیکھ رہے ہیں کہ یہ معیشت جو ہے اس کا کوئی پہیہ گھومنا شروع ہوگا، کوئی ہم پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں گے، کوئی ہم ایسی صورتحال میں ہوں گے کہ کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی یا بے روزگاری تو پیداوار سے منسلک ہے. تھوڑا سا مہنگائی پر آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہماری پاکستان، ایران اور ٹرکی، یہ تینوں کے تینوں ممالک جو ہیں یہ مہنگائی کے اسپائرل میں ہیں، اور بہت بڑی وجہ اس کی جو ہے ایک تو وہ جو منی پرنٹنگ ہے وہ صحیح بتا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹ بیسڈ امپورٹ پش بھی ہے، کیونکہ ہم نے 2020-21 میں خاص طور پر یہ جو امپورٹ بیس پش کے ذریعے کوئی ایک گیپ کریٹ کر لیا تھا $40 بلین کا، وہ ہماری جان پہ آیا ہوا ہے، وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. یہ جو آپ بتاتے ہیں 24 بلین کی ہمیں پیمنٹ کرنی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا گیپ کریٹ ہوا ہے. اور یہ ایک ایشو جو ہے پاکستان میں یونیک ہے، دوسرے ملکوں کے اندر تو اتنی بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ وہاں پر آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہے. پاکستان میں آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ ہم اس کی وجہ سے جو ہے اس حیثیت میں اس قابل رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں قرضے دے سکیں. پھر بھی جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کی طرف سے جو ایک اکنامک پروگرام پیش کیا گیا ہے، ہمیں لگ کے اس کے اوپر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم انویسٹمنٹس اپنی جتنی اکٹھی کر سکتے ہیں ڈومیسٹیکلی، انٹرنیشنلی، وہ سب کی سب انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ان پروگرامز میں لے کے آئیں، اور اسی سے جو ہے ہمارے پاس سرپلس کریٹ ہوگا جو کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے، چاہے وہ منرلز کا ہو، چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو، اور ایون آئی ٹی کے سسٹم میں بھی ہمیں اگر کوئی اپنے پاس امپروومنٹس لانی ہے اور نئی ٹیکنالوجیز آئی اے کی یا کوانٹم کمپیوٹر کی انٹروڈیوس کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں انویسٹمنٹس کی ضرورت ہوں گی. اور اس کا یہ خاص طور پہ آئی ٹی میں تو 1:100 کے ریشو کے اوپر جو ہے آپ انویسٹ اگر 1 کرتے ہیں تو آپ 100 کی جو ہے اس میں گیپ تک جو ہے ریٹرنز لے سکتے ہیں. اور منرلز آپ کی اپنی ڈومیسٹک ہیں اگر تو آپ کو اس کے لیے کوئی امپورٹ کر کے فنش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایسی منرلز ہیں جو دنیا کو چاہیے. مثلاً کاپر جو ہے اس کی قیمت مستقلاً دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے پاس کاپر کی بہت بڑی کوانٹٹی ہے، گولڈ کی بہت بڑی کوانٹٹی ہے. اسی طرح سے اور بھی منرلز ہیں جو ہم اگلے 3 سال کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہماری جو تھرسٹ ہے ٹو برنگ ان مور اینڈ مور انویسٹمنٹ انڈر دا ایس آئی ایف سی، اسے ہمیں جاری رکھنا ہے. لیکن اس بس یہ فرما دیجئے کہ ظاہر ہے ایس آئی ایف سی تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس وقت جو جس چیز نے ہمیں جکڑا ہوا ہے وہ تو یہ قرضوں کی صورتحال ہی ہے. کوئی آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس میں کوئی کوئی آنے والی حکومت جو ہے وہ کوئی اس میں کوئی ایسا اصلاحاتی فریم ورک لا سکتی ہے کہ یہ جو ایک اژدہا ہے اس میں کوئی بہتری کی صورتحال ہو؟ نہیں، میں بہت پر امید ہوں اس معاملے میں، خاص طور پہ جو انویسٹمنٹس کے ایم او یوز ہو چکے ہیں، اگر ہم انہیں فالو تھرو کریں اور ان انویسٹمنٹس کو جو ہے ہم اگلے 2 سال 3 سال جو $100 بلین کی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹس کر سکیں، تو ہمارے پاس تو کیپیسٹی جو ہے اس سے وہ 6 ٹریلین کے ریسورسز جو ہیں جنریٹ کرنے کی بن جاتی ہے.
اور یہ اس کا جو بہت ایک جھلک ہے وہ تو آپ کو ایگریکلچر میں نظر آ ہی رہی ہے نا. آپ آلریڈی دیکھیں کہ یہی زمین، یہی موسم، یہی پانی آپ کے پاس جو ہے، اگر آپ پروڈکٹیوٹی اپنی بڑھا سکتے ہیں. آپ نے رائس جو ہے وہ مور دین 25% بڑھا لی. آپ نے کاٹن جو ہے وہ 87% بڑھا لی. ویٹ جو ہے وہ آپ اس وقت 25 سے 32 ملین کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی 20-25% تک بڑھا لیں گے. تو اس سے آپ کے پاس نیا کیش جنریٹ ہوگا سسٹم میں، اور وہ جو ہے مزید انویسٹمنٹس کو اس سے موقع ملے گا. انویسٹمنٹ سے جو ہے پھر آپ کے پاس. جی بہت شکریہ. تو اس میں اتنی نیگیٹیوٹی نہیں رکھنی چاہیے. نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، پازیٹیوز ہیں ان کو پازیٹیوز ہیں. جی بہت شکریہ ناصر شاہ بخاری صاحب، بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ جائزہ لیں گے کہ سرویز جو ہیں وہ انتخابات کے نتائج کے حوالے سے کس قدر مستند ہوتے ہیں. ملتے ہیں. ناظرین انتخابات کی رونق جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب بڑے تواتر کے ساتھ انتخابی جلسے ہو رہے ہیں. مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ میدان عمل میں تقریباً تمام پارٹیوں کی اتر آئی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات کے جو ٹرینڈز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ابھی تک کی صورتحال جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے، اور آگے چل کر معاملات جو ہیں وہ کس رخ اختیار کرتے ہیں، اور جو انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر سرویز جو ہیں وہ کسی جماعت کی کامیابی کا تعین کر سکتے ہیں، تو حالیہ دنوں میں جو سروے آ رہے ہیں کیا ان کو دیکھ کر مستقبل کے حوالے سے کوئی پیشین گوئی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، کوئی تجزیہ جو ہے اس کو اس بنیاد کے اوپر استوار کیا جا سکتا ہے. یہ وہ معاملات ہیں جن پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور باری صاحب جو کہ نیشنل کوارڈینیٹر ہیں پتن کے، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. باری صاحب ایک تو یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے جیسا بھی ہے، اور جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو جو ابھی تک آپ نے دیکھا ہے یا آپ لوگوں کے درمیان گئے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ کی کیا کیفیت رہے گی؟ کوئی بیس بن سکتی ہے اس حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے ندیم صاحب، ہم نے ابھی ملک بھر میں سروے کیا ہے، اور سروے کے بنیادی طور پر جو رسپونڈنٹس ہیں وہ ورکنگ کلاسز ہیں، چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، یا مثلا پلمبر ہیں، پٹا مزدور ہیں، اور دفتروں میں کام کرتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، ڈومیسٹک ورکرز ہیں. تو یہ سروے ہم نے تقریباً ڈسٹرکٹس میں کیا ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ 87% کے لگ بھگ لوگ جو ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ووٹ ڈالیں گے، تو 87% نے کہا ہے کہ بالکل وہ ووٹ ڈالیں گے. اچھا، اس میں بھاری صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو سروے کیا اس میں 87 یعنی 87% لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں گے. بالکل بالکل. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر ہم نے جو ماضی میں سروے کیے ہیں، اکثر زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں گے. عام طور پر 70-72% ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ذرا 80 سے اوپر چلے گئے. اور اس کی وجوہات کچھ نظر بھی آ رہی ہیں. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو یوتھ ہے وہ تقریباً 45% آف دا ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، یعنی کہ جو 18 اور 35 سال کے درمیان ہے وہ 45% ہیں ٹوٹل جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں، جو 12 کروڑ 70 لاکھ ہیں. تو ایک تو وہ فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح کا ماحول ہے ملک کے اندر الیکشنز کے حوالے سے، اس میں لوگوں کی جو پسندیدہ پارٹی ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے غصے کا ایلیمنٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس غصے کو لوگ چینلائز کرنا چاہتے ہیں بائی ووٹنگ. اچھا، اس میں سرور باری صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ زیادہ ہے. اگر سرویز ہی کسی صورتحال کا بینچ مارک ہوتے یا بنیاد بنتے کہ اس کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں حتمی تجزیہ جو ہے اس کو وہ کیا جا سکے، تو ابھی جو حال ہی میں سروے آئے ہیں اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف 57% کہا گیا، اور وہ بین الاقوامی سطح پر کہا گیا،
اور نواز شریف صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ 52% جو ہے اس کو کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 36% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور اس وقت بھی جیسے جیسے ماحول آگے بڑھتا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی، اور ابھی بھی وہ ووٹر جو کنفیوژن کا یا بے یقینی کا شکار ہے اس نے ابھی اپنا وزن کسی طرف ڈالنا ہے؟ دیکھیے، جو ہمارا سروے ہے وہ تو کچھ اور بتا رہا ہے، اور اسی طرح جو ڈان نے سروے کیا ہے وہ بھی ہے، گیلپ کا سروے بھی ہے، اور بھی بہت سارے سروے ہوئے ہیں. اور ہمارا سروے تو یہ نواز شریف صاحب کو بہت نیچے دکھا رہا ہے، لیکن اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے سروے کے جو ریسپونڈنٹس ہیں وہ بنیادی طور پر ورکنگ کلاسز کے لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں، اور جو ورکنگ کلاسز کی انجمنیں یونینز ہیں ان کے آفس بیررز کے انٹرویو ہیں. تو ایک خاص طبقے کا نقطہ نظر ہے، اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ملکی سطح پر صرف 16% ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ 49% ہیں، اور بلاول صاحب جو ہیں وہ 14-15% کے لگ بھگ ہیں. تو اس میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی کمبائنڈ پاپولیرٹی جو ہے اسٹل لیس دین پی ٹی آئی اور عمران خان. لیکن تو اس میں دیکھیں سرور باری صاحب، گزارش یہ ہے کہ سرویز کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص نمبر اور ایک خاص سمت کے اندر جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پر سرویز کے جو نتائج ہیں وہ جب اصل نتائج آتے ہیں تو اب تو جو امریکہ کے انتخابات ہیں ان میں بھی ان سرویز کے پول کھل کر سامنے آگے ہیں. تو یہ سرویز جو ہے، میں نے اسی لیے آپ یہ سوال کیا تھا کہ نمبر محدود ہوتا ہے، پھر ایریا جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ ایک خاص سوچ کا ایریا ہے؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری نمائندگی جو ہے اس کی وہ مؤثر طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے، سروے کرنا ایک سائنٹیفک ایکسرسائز ہے، دنیا بھر میں یہ مانی جانی چیز ہے، لیکن سروے اوپینین پول جو ہیں اس میں غلطی کا امکان ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ سائنٹیفک سروے ہے، اس کی جو سیمپلنگ ہے وہ ڈیموگرافک جو ڈس ایگریگیشن ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی یا نہیں. ہم نے 2002 کے انتخابات میں اوپینین پول کیا تھا انتخابات سے 2 دن پہلے، اور وہ ایگزیکٹلی وہی نکلا تھا، اور وہ ساری اخباروں میں چھپا تھا، اور 2 دن کے بعد پھر الیکشن کے رزلٹ آئے تھے. اسی طرح پنجاب میں جو صوبائی اسمبلی کے بائی الیکشن ہوئے تھے اس کا سروے بھی ہم نے کیا تھا، اوپینین پول کیا تھا، اور ہم نے 2 دن پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ ہمارا سروے یہ بتا رہا ہے کہ 47% ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو پڑیں گے اور باقی جو پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو پڑیں گے، اور ایگزیکٹلی وہی پرسنٹیج نکل کے آئی تھی. لیکن اس کے باوجود یہ کہنا، کیونکہ ابھی سروے آج ہو رہا ہے، الیکشن ہوں گے 13-14 دنوں کے بعد، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں ایک دن بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کے قریب جا کر دوبارہ اگر سروے کریں یا ایگزٹ پول کریں تو پھر وہ زیادہ قریب نکلتا ہے. لیکن مجموعی طور پر سروے کیا سائنٹیفک ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں لوگوں کے یا ہزاروں جو لوگوں حالات کے. ہیں اس کو لے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت جو انتظامات ہو رہے ہیں اور جو آپ نے مانیٹر کیا ہے ساری صورتحال کو، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان انتخابات جو ہیں یہ ایک مؤثر، معتبر اور شفاف طریقے سے ہونے جا رہے ہیں؟ معتبر اور شفاف، معتبر تو بالکل نہیں ہے لیکن شفاف ضرور ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دن کی روشنی میں ہوتا ہے. ابھی جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، جو ہی انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل لائلٹی ہے وہ شفٹ کی ہے تو ان کے گھر پر حملہ ہو جاتا ہے، کاغذات نامزدگی چھینے جاتے ہیں، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے ایک پارٹی کی. پیپلز پی ایم ایل این کا بیان ہے کہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ کے فنڈز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے. تو ایک حوالے سے تو اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک کا جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ تو
پہلے ہی گدلا ہو چکا ہے. اسی طرح ووٹرز لسٹیں ہیں ہمارے سروے میں تقریباً جو اچھی خاصی تعداد ہے جو لوگوں کی کہہ رہی ہے کہ ان کے جو رشتہ دار فوت ہو گئے تھے وہ آج بھی الیکٹورل رول پر ہیں. تو ایون جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ کوئی اتنی ایکوریٹ نہیں ہیں جتنی وہ ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو آج کی تاریخ میں ہم کہہ رہے ہیں تو الیکشن جو نہ تو فری ہیں نہ فیئر ہیں, البتہ ٹرانسپیرنٹ ہیں اور نہ آنیسٹلی نہیں, کروائی اس جا میں رہی ہیں. آپ یہ جو ووٹر لسٹوں کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ تو اعتراضات ہو سکتے تھے, ہونے چاہیے, یا کیے نہیں گئے. کیا مسئلہ کیا ہوا اگر یہ صورتحال ہے؟ دیکھیے ندیم صاحب, ہمارے ہاں اگر آپ شرح مباحث نکالیں پاکستان کی اور تو آپ کو لگے گا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جو فوت ہو چکے ہیں وہ ہماری الیکٹورل رول پر ہیں. اسی نہیں, لیے الیکٹورل رول پر تو ہوں گے, لیکن یہ بتائیے نا کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ لے جا کے ووٹ ڈالنا ہے نا, بغیر آئی ڈی کارڈ کے تو نہیں ڈالنا. بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ انہوں نے جو الیکٹورل رول ہیں جو پولنگ ایجنٹ کے پاس ہوں گی ان کے اوپر تصویر نہیں ہوگی. تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی اور کا شناختی کارڈ جو فیملی میں فوت ہو چکا ہے وہ لے کے آ جائے اور ووٹ ڈال جائے. شہروں میں یہ زیادہ ہو سکتا ہے, دیہاتوں میں مشکل ہوتا ہے کیونکہ سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. نہیں تو وہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میرا سکا بھائی جو ہے, بڑا بھائی جو ہے, وہ 2 سال پہلے فوت ہوا تھا. ان کی ڈیتھ کی رجسٹریشن ہم نادرا میں کروائی ہے. اگر آپ کو چاہیے ہو تو میں اس کا سکرین شاٹ بھی بھیج سکتا ہوں. ٹھیک نادرا ہے, کے رجسٹر پہ ان کو ڈیڈ ہے لیکن الیکٹورل رول پر موجود ہے. تو ٹھیک. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ لاکھوں لوگ الیکٹورل رول پر ہیں اور دوسرا اس چیز کا امکان ہے کہ یہ لاکھوں لوگ سارے تو نہیں, لیکن اگر ان کا 30% بھی جو ہے وہ مختلف امیدوار یا پارٹیاں جو ہیں یا انتظامیہ کے ساتھ مل کر وہ ان لوگوں کے ووٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو الیکشن رزلٹ چینج ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سرور باری صاحب. ناظرین, یہ تھے سرور باری, آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.